अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज तीन मौज़ूआत जो कानूनी भी हैं और जिसके अंदर आइन का भी अमल दखल है उसके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। एक तो हम बात करेंगे कि ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं याहिया अफरीदी, उनको जो है गुज़श्ता रोज़ एक ख़त लिखा जिसके अंदर बुनियादी उसका जो कंटेंट था, मतन था, वो ये था कि 26वीं आइनी तरमीम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पटिशन जो है उनको चैलेंज किए हुए हैं। जब तक उन पटिशन का फैसला नहीं आ जाता तब तक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपना इजलास जो है वो नहीं बुलाना चाहिए। अभी की खबर ये है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने उसकी मुखालफत कर दी है और जो इजलास है वो 21 दिसंबर तक मौखर कर दिया गया है। और उसके अंदर उन्होंने यही कहा है कि जनाब अभी जो है वो इजलास के साथ साथ मामला चलेगा और आइनी पटिशन्स जब तक डिसाइड ना हो मामलात को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि तरमीम के अंदर जो है वो तरामीम एक नहीं है, कई पहलुओं पे तरामीम है और इसके ऊपर कोर्ट का कोई स्टे ऑर्डर भी मौजूद नहीं है। जो मंसूर अली शाह साहब की बुनियादी उसके अंदर जो रिक्वेस्ट थी या जो एक कंटेंशन थी वो ये थी कि जनाब फुल बेंच जो है उसको बुलाया जा सकता है, अगरचे आम जो बेंच है, रेगुलर बेंचेस हैं, वो 119 जो आर्टिकल है जो भी इंसर्ट किया गया है उसके मुताबिक वो नहीं सुन सकते, लेकिन फुल बेंच की कहीं पे ममानत नज़र नहीं आती। इसको लेकर जवाद ख्वाजा एक रिटायर्ड ऑनरेबल जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट से, बल्कि चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, उन्होंने भी आज एक पिटिशन फाइल की, एक सीएम फाइल की सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उसका क्या मतन है उसको भी डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस मौजू के बारे में कानून क्या कहता है। दूसरा अगेन आज जो है वो स्मोक का जो इशू है उसको लेकर ऑनरेबल जस्टिस शाहिद करीम साहब की अदालत के अंदर आज समाअत हुई। क्या खदोहाल था, क्या आर्गूमेंट आए दोनों साइडों के ऊपर और कौन कौन से जो है वो लॉ का हवाला दिया गया, बतौर शहरी हमारी क्या जिम्मेदारी है, कानून और आइन हमें किस तरह से पाबंद करता है कि हम इसके अंदर कंट्रीब्यूट करें और इस जो मामले को है उसको कम करने की कोशिश करें। तीसरा एक बहुत अच्छी जजमेंट आई है जस्टिस जवाद हसन साहब की तरफ से, ऑनरेबल जस्टिस है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, मीडिएशन के ऊपर उन्होंने बात की है। मीडिएशन एक ऐसा टूल है, एक ऐसी राह है जिसको अगर अपनाया जाए तो शायद हमारी लिटिगेशन, हमारी मुकदमेबाजी जो अदालतों में कई सालों तक चलती है उसके अंदर कमी वाक़या हो सकती है। मेरे तीनों पैनलिस्ट जो है वो मुझे बताएंगे और जिनका मैं तारुफ करवाता चलूँ, मुझे ज्वाइन करेंगे स्टूडियो के अंदर मियाँ मोहम्मद नईम, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, किसी तारुफ के मुताज नहीं। कोर्ट्स के अंदर हम इनको देखते हैं कि एक ज़ोरदार तरीके से आर्गूमेंट करते हैं और शहादतें करवाना और दूसरे मामलात को करवाना बेहतर तौर पर जानते हैं, अपनी मेहनत से एक अच्छा नाम बनाए हुए हैं, उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे। और साथ ही साथ में ज्वाइन करेंगे फैसल याकूब खान, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। पहली दफ़ा आप इन्हें मेरे प्रोग्राम में देख रहे हैं, लेकिन एक मेहनती वकील हैं, इन्हें भी हम एक दबंग अंदाज से एक स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट करते हुए कोर्ट में और पटिशन्स को आर्ग्यू करता हुए देखते हैं, उनकी मौजूदगी का भी फ़ायदा उठाएंगे। और साथ ही साथ कंपैरेटिवली यंग लॉयर लेकिन अच्छी तरह अपने मामलात को करना जानते हैं, एडवोकेट मोहम्मद अली भट्ट साहब, उनकी भी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे। और मुझे स्काइप पे गालबन ज्वाइन करेंगे दिलनवाज चीमा साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, मेरे परमानेंट पैनलिस्ट हैं, अच्छी एक दलील का तरीका जानते हैं, उनसे भी जानेंगे कि इन तीनों मौज़ूआत के बारे में वो किस तरह से सोचते हैं। आमिया साहब, मैं आपसे जो है वो बात का आगाज़ करना चाहूँगा। मंसूर अली शाह साहब ने एक लेटर लिखा और शायद वो यही एक तरीका होता है एक ऑनरेबल जस्टिस के पास, क्योंकि ना तो वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, उनका कोड ऑफ कंडक्ट उन्हें मना करता है, ना कोई वो दूसरे तरीके से कोई पजीराई कर सकते हैं, लेकिन जिस बात को गलत समझते हैं उनका खत ये था कि जनाब पहले हमने जो है वो इन पटिशन्स को फिक्स किया था एज ए कमेटी, जब वो थे उसके ऊपर जब 26वीं आइनी तरमीम आ गई उसके बाद मामला जो है वो फुल कोर्ट बेंच की तरफ जाना चाहिए, उसके बाद ये रुकती है नहीं रुकती अमेंडमेंट, फिर आप जुडिशल कमीशन का प्रोसेस आगे चलाएं। बात तो उनकी जायज़ लगती है, इसमें क्या मसला है? देखिए, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब मदो करने का। सबसे पहली बात तो ये जो अभी 26वीं आइनी तरमीम आई है, इसके तहत एक प्रोसीजर पूरा जो है वो 175A को जो है वो उसमें वो बताया गया है और इसमें अमेंडमेंट हुई है। उसके तहत ये पहले भी एक अमेंडमेंट जो है वो 18वीं तरमीम के तहत जो है वो ये कमीशन जब तश्कील दिया गया तो उसमें ये कहा गया कि ये अपने रूल्स बनाएंगे। ठीक। और रूल्स जो है वो अनफॉर्चुनेटली इस बात को भी जो है वो 14 साल गुजर गए, 2010 में 18वीं तरमीम आई थी, लेकिन नहीं हो सका, किसी वजह से भी जो है वो ये लिंगर ऑन होता रहा और डिले होता रहा। अब 26वीं तरमीम आ चुकी है, इसमें भी रूल्स बनने जो है वो ज़रूरी हैं। जब तक
ایک رولز نہیں بنیں گے, کورٹ کو یا کمیشن کو یا ادارے کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے کس طرح سے آگے چلنا ہے, ان کا پروسیجر کیا ہوگا, انہوں نے جو ہے وہ ان کا لاہ عمل کس طرح سے ہوگا, ججز کی اپوائنٹمنٹ کیسے کی جائے گی, ان کو ایویلیٹ کیسے کیا جائے گا, اور اس حوالے سے جو ان کی جو ضروری ہے کہ رولز بنے تاکہ اس سے ادارے کا جو ہے وہ اس میں بہتری آئے گی, اس کی جو ہے وہ بہتر طور پہ پرفارم کریں گے, اور اچھے کوالٹی ججز جو ہے وہ رکھے جائیں گے. اور ظاہری بات ہے اس رولز بننے سے ایک جو چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہے کہ کس طرح سے کام ہو رہا ہے وہ بھی ضروری ہے, وہ بھی جو ہے اس میں ہونا ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں فیصل آپ کی طرف آؤں گا, آپ نے بھی خبر یہ سنی ہے, ان کا جو کنٹینشن ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ منصور علی شاہ صاحب کہ جناب آپ جو بھی اس کا فیصلہ ہے وہ ایکسیپٹ بھی ہو سکتی ہیں, ریجیکٹ بھی ہو سکتی ہیں, اسے آئینی بینچ نے سننے کے بجائے فل کورٹ کو یہ موقع دیا جائے, اور وہ غالباً 191A کا حوالہ بھی دیتے ہیں کہ اس کے اندر ممانت ہے کہ آپ کے ریگولر جو بینچز ہیں سپریم کورٹ کے اندر وہ نہیں سن سکتے آئینی معاملات کو, ایون ہائی کورٹ کے اندر بھی, بٹ فل بینچ کی کہیں پہ اس طرح سے نہیں ہے. تو ان کی ایک جائز چیز نظر آتی ہے. اس کو ظاہر ہے پولیٹیکل سائڈ سے دیکھا جائے تو پارٹیز, تو پولیٹیکل پارٹیز اپنی بات کرتی ہیں, وہ کہتے ہیں ذاتی انٹرسٹ ہے, وہ آ نہیں سکے اس وجہ سے ہے, لیکن بات تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں. جی بالکل. اس کے اندر اب یہ ہے کہ میں یہ آئینی ترمیم جو ہوئی ہے اس کے اندر اب یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. جی میں تو یہ ایک ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا, ایز اے لیگل پریکٹیشنر, میں یہ بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فل بینچ کی جو ہے اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے, اور وہ آنریبل چیف جسٹس کو جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کیا ہے اس کو مؤخر کرنے کی کوئی ریزنز ابھی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کیا ریزنز اس کی ہیں. ابھی تو سرسری انہوں نے ایک ڈیسیژن لیا ہے, اس کے کچھ جب ریزنز آئیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کیا انہوں نے ریزنز دیے. بالکل ٹھیک. لیکن فل بینچ پہ اگر فیصل آپ کیا دیکھتے ہیں اس طرح کی اتنی بڑی پٹیشن, تو ہم نے دیکھا کہ ماضی کے اندر یہی ہوا کہ جب اس طرح کی پٹیشن آتی تھی تو اس کے اندر کسی کو اعتراض نہ ہو سارے ججز کو بٹھا دیا جاتا تھا, irrespective of the fact کہ ان کا جو لیگل ایکیومن ہے وہ کس طرف انکلائنڈ ہے, کدھر ہے. تو وہ ایک یہ رہتا تھا کہ جناب کوئی رہ نہیں گیا, سارے اپنی بات کر لیں, کوئی ڈائسنٹ نوٹ دے گا, تو وہ اس سینس میں تو بہتر لگتا ہے کہ آپ اس کا. جی بالکل. اس میں یہ ہے کہ فل بینچ کی وجہ سے جو ہے یہ ایک یہ پوری سپریم کورٹ کا جی اعتراض ختم ہو سکتا ہے, پوری سپریم کورٹ کا ویو جو ہے وہ آ سکتا ہے پوری پولیٹیشینز کے لیے, ڈپارٹمنٹس کے لیے, عوام کے لیے. اور ایک جو اس طرح کی سچویشن پیدا ہوئی ہوئی ہے, حالات پیدا ہوئے ہوئے ہیں کہ آئینی ترمیم جو ہے اس کا کیا اثرات ہوں گے, وہ اثرات جو ہے فل کورٹ جو ہے وہ پھر ایک پتہ چل جائے گا کہ یونانیمس سپریم کورٹ کے کیا ویو ہے اس کے اوپر. بالکل ٹھیک. اور ابھی جب ہم آگے چلتے ہیں پروگرام میں تو ایک دو سجیشنز بھی میں آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے. بالکل ٹھیک ہے فیصل, آپ کا پوائنٹ آیا ابھی. علی بالکل فیصل صحیح بات کر رہے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک جو انسرٹینٹی کی ایک فضا ہے کہ ایک بھی کیوں کسی کا اعتراض رہے. سب سے بڑی جو آپ کے ملک کی عدالت ہے اگر وہ اس کا فیصلہ کر دے, اور ایک آنریبل جو ہے وہ جسٹس جو ہے ان کی طرف سے یہ لیٹر آیا ہے, اور دوسرے بھی معاملات ہیں کیونکہ آئینی ترمیم 26 اس کے اندر صرف یہ آئینی بینچ کا مسئلہ نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی کافی چیزیں ہیں جن کو اس کو بھی کیا اسے کہتے ہیں کہ ایک یارڈ سٹک سے گزرنا پڑے گا, ایک پیمانے میں ناپنا پڑے گا, اور وہ ہمیشہ آپ کی جو عدلیہ ہے اور سب سے سپریم کورٹ ہے اور فل بینچ ہے وہی کرتی رہی ہے. 18ویں ترمیم میں بھی ہم نے دیکھا, دوسرے معاملات کے اندر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جب آیا اس میں بھی دیکھا کہ فل بینچ جو ہے قاضی فائز صاحب نے بٹھا دیا کہ اس کے اندر دیکھ لیتے ہیں. کئی ایسے مواقع آئے جو پبلک امپورٹنس کے معاملات تھے جہاں پر آئین کے کافی جو پروویژن کو چھیڑا گیا. تو فل بینچ جو ہے آپ ان کی سپورٹ میں ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات آگے چلنے چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میرا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ اگر تمام جج صاحبان مل کر, جیسے پہلے ہوا کرتا تھا کہ اگر کوئی آئینی ترمیم آئی ہے تو فل بینچ جو اس کا فیصلہ کرتا تھا, اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے. ٹھیک, اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ ہر جج کا اپنا اپنا مائنڈ جو ہے نا وہ ڈسکلوز ہو جاتا ہے, وہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے. اس کا فائدہ الٹیمیٹلی تو آئین کو ہی ہونا ہے. میرا خیال ہے کہ جیسے پہلے ہوا کرتا تھا ویسے ہونا چاہیے. اگر کسی نے اعتراض کیا ہے اس اعتراض کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے, اور اس کو آگے, یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ معاملات کو آگے چلنا چاہیے تاکہ جو قانون ہے وہ کر سکے آگے کام. لیکن علی اسٹے نہیں ہے اس کے اندر. جو اگلی بات ہے نا وہ اب ایک یہی ایک ایمبیگوٹی ہے کہ
आईनी बेंच सुनेगा। आईनी बेंच के अंदर 6-7 जजेस हैं। आज बिलाल शाहिद साहब का नाम भी उसके अंदर जो है वो इंक्लूड हो गया। गालबन जस्टिस आशा मलिक जो है उसके अंदर एक्सक्लूड हो गई। तो अब मामला सिर्फ ये है कि उसके अंदर आम भी हम कोर्ट में कहते हैं, आपके सिविल कोर्ट के अंदर कोई मामला हो, आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर सेल किया हो, तो एक सिविल जज भी आपसे कहता है कि भाई कोई आपका जो है वो कोई स्टे ऑर्डर है, कोई इस तरह का रोका गया है, अभी इस तरह का नहीं है, तो उसकी सूरत में आप समझते हैं फिर आगे चलना चाहिए? जी सर, देखिए मेरी बात सुनिए, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मामला को रोका नहीं जा सकता, इस मामले को आगे चलना चाहिए, लेकिन इस चीज़ को मद्देनजर रखना है कि आपके इतने बड़े जज हैं जिन्होंने इतराज़ लगाया है, उसको आप रफा तो नहीं कर सकते, बिल्कुल इंक्लूड तो करेंगे, आप उनकी बात तो सुनेंगे, अगर उसमें कोई तरमीम कर सकते हैं या उसमें उनकी बात में कोई सच्चाई आपको नजर आएगी तो उसको आप ये मामला को करेंगे। ये बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। आपका पॉइंट है, रेजोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए, रेजोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। अच्छा पॉइंट है, मैं गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूँ। नाज़रीन, हमें दिल नवाज चीमा साहब ने ज्वाइन किया है स्काइप के ऊपर। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मुझे उनसे थ्रू करवा सके। चीमा साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चीमा साहब, जी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरा ख्याल है टेक्निकल वजूहात की बिना पर शायद थोड़ा सा टाइम हो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी टीम से कि उनको भी जो है वो ऑनलाइन लिया जाए ताकि उनसे भी बात की जा सके। मैं असल में वापस आपकी तरफ आता हूँ। अब मामला जो है आईनी तरमीम को लेकर, इसके अंदर बेशुमार पिटिशंस हैं, एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, चार नहीं, मुख्तलिफ है। एक सवाल ये आ रहा है कि जो इन्हीं ऑनरेबल जजेस जो हैं उनके वेस्टेड इंटरेस्ट इन अ सेंस के जो भी आईनी बेंच का हिस्सा बन गए हैं वो कहेंगे जी हम रहे। फिर जस्टिस जो है वो याया फरीदी जो हैं वो ज़ाहिर है चीफ जस्टिस हैं, उनका इन अ सेंस के एक आता है कि इंटरेस्ट के जी वो बने क्योंकि मंसूर अली शाह साहब की टर्न थी। तो इस तरह तो फिर किससे फैसला करवाएंगे? वही जजेस हैं, उनका इंटरेस्ट है और बात अवाम की है, तो जाहिर है फुल बेंच तो फिर हक मजानिब नज़र आती है उसमें। देखिए, इसमें एक बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ पिछले कुछ अरसे से कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है या जो हमारी आला अदलिया है, ये हमें थोड़ी सी जो है वो तकसीम नज़र आती है। उसमें एक वाज़ेह तकसीम है जिसमें, जो कि बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपकी ज़ाती पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए। और ऑब्वियसली हमने माजी में भी देखा, जब कोई आईनी मामला होता था तो उसमें फुल कोर्ट भी बने, उसमें लार्जर बेंच भी बने, और रवायत यही है कि सीनियर जजेस उसको सुना करते थे और बड़ी अहमियत होती थी और उसमें जो है वो उसकी बड़ी वक़्त होती थी। लेकिन अब ये मसाइल इस तरह से हो गए हैं कि एक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बन चुके हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस उस वक़्त तक जो है वो आप उसको या तो एक सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसमें लार्जर बेंच में चली जाती या फुल कोर्ट में चली जाती। अब वो आज रिफ्यूज हो गया, उसमें कंसेंसस नहीं हो सका। तो अब किसी तरह से भी अब जो मामला है, जो ऑनरेबल जजेस, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजेस है, अब चाहते ना चाहते हुए भी उन्होंने ही मसले को इसको जो है वो रिजॉल्व करना है, उन्हीं के सामने ही पिटीशंस आनी है, अनलेस अनटिल आप कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो दोबारा से कोई ऐसी कोई गवर्नमेंट चेंज हो या कोई ऐसी चेंज हो और उसको अमेंड किया जाए। जब तक कोई ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं होती तो इसी प्रोसीजर को चलाया जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो तमाम मामलात हैं ये फुल कोर्ट के सामने आने चाहिए और सुप्रीम कोर्ट जो है वो सारे जजेस इसको वंस फॉर ऑल चीजों को डिसाइड करे, लेकिन पॉजिटिवली, बजाय इसके कि उसमें कोई जो है वो पार्टी बने, तमाम जजेस इसको जो है वो कानूनी नुक्ता नजर से जो है वो इसको डिसाइड करें। बिल्कुल ठीक है, कानूनी नुक्ता नजर से डिसाइड करें। फैसल, अब मसला सिर्फ ये है कि हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी किसी हद तक ये सियासी जो है वो रुझान नज़र आता है कि कौन सी पिटीशन किसके पास लगे, फुल बेंच लगे ना लगे। फुल बेंच के अंदर जाहिर है वो चीज़ रूल आउट हो जाती है, सभी जजेस होंगे तो उसके अंदर किसी को कोई इतराज़ नहीं होगा। लेकिन अब ये जो तकसीम वाला मामला है, पहले जो डाइसेंट आता था, कोई इख्तलाफी नोट आता था, उसके पीछे हमें कानून नज़र आता था, एक विजडम नज़र आता था। अब इसके अंदर जो है सियासत नज़र आती है। दूसरी साइड पे गवर्नमेंट भी, आपको पता है कि वो उनके पास नंबर हैं, अगर वो इस तरफ जाएंगे तो वो कहेंगे जी हम नए बंदे अपॉइंट कर देते हैं। पहले दो एडहॉक जजेस भी आ गए, उसके पीछे भी क्रिटिसिज्म था कि जनाब आपने इस वजह से लगाएं कि आप तोड़ सकें मेजोरिटी को। तो आप समझते हैं कि अगर फुल कोर्ट की तरफ गया तो हुकूमत की तरफ से मामला आ सकता है कि वो जजेस को नंबर इंक्रीज कर दे, क्योंकि मेरा ख्याल है 34 तक तो वो ले जा सकते हैं जी, 34 तक वो लेके जा सकते हैं, ऐसा हो सकता है। अब ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं, दे आर वेरी, उन्होंने जिंदगी गुजारी होती है अपनी इस फील्ड के अंदर, ठीक, और मैं वो सारी इस
قانون کی اور عوام کی اور معاملات کی جو پلس کو وہ سمجھتے ہیں. ٹھیک. اب آنریبل سپریم کورٹ کے ججز کو ہم تو ایز اے لیگل فرٹرنیٹی اور ممبرز آف دا لیگل فرٹرنیٹی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو سیاست سے بالا تر ہونا چاہیے. ان کو انٹرسٹ دیکھنا چاہیے قانون کا, اپنے انسٹیٹیوشن کا, اپنے عوام کا, اپنی قوم کا. تو وہ ہم یہ تو معاملہ یہ اس کو انکریج نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم ایسی روش دیکھتے ہیں کہ ججز کے درمیان ایسی روش, ہم دیکھیں یہ ابھی تو آفیشلی تو یہ بات نہیں ہے, ڈاکومنٹس میں تو یہ بات نہیں ہے, مگر ہمیں محسوس ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب پولیٹیکلی یا ان کے آپس میں ڈفرینسز ہیں, انٹلیکچوئل ڈفرینسز ہیں, پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں جو نہیں ہونے چاہیے. اس چیز کو ڈسکریج کرنا چاہیے اور ایک جو کانسٹیٹیوشنل فارم ہے اور جوڈیشل فارم ہے اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے تاکہ معاملہ ریزالو ہو. بڑی اچھی بات کی فیصل. ایک بات میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارا سارا جوڈیشل سسٹم ہے یہ لیٹیگینٹ کے لیے بنا ہے, ٹو فیسیلیٹیٹ دی لیٹیگینٹ. آبجیکٹو اس کا یہ تمام وکلا, عدالتیں, یہ انفراسٹرکچر جو کچھ بھی ہے یہ ایک لیٹیگینٹ کے لیے ہے تاکہ اس کی جو ہے مسائل کم ہوں, ان کے کیسز کے فیصلے ہوں. لیکن ماضی میں بھی اب یہی ہوتا رہا کہ سپریم کورٹ میں صرف اور صرف جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز ہی چلتی رہیں. جو عام لیٹیگینٹ کے کیسز ہیں وہ 10 سال بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ میں باری آتی, ارجنٹ کیسز 3 سال بعد لگتے ہیں. تو یہ اسی وجہ سے چیزیں ہوئیں اور اسی وجہ سے یہ امینڈمنٹس بھی آئیں. میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوتی جاتی ہیں. جو اس میں کمیاں ہوں گی وہ مزید بہتر ہو جائیں گی. نیکسٹ امینڈمنٹس بھی آ سکتی, کوئی چیز فائنل تو نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات میاں صاحب نے کی. چیمہ صاحب آئی ویلکم یو ان دا شو. ابھی آپ نے بات سنی ہے میرے مہمانوں کی, فیصل کی اور میاں صاحب نے, علی بھی ہے. بات ان کی جو ایک آ رہی ہے سامنے وہ یہ ہے کہ آپ نے پورا نظام بنایا تھا جس کے اندر عام لیٹیگنٹ کو فائدہ ہو. اب یا تو سیاست ہو رہی ہے پارلیمان کے اندر یا پھر سیاست سپریم کورٹ میں بھی دھکیلی جا رہی ہے. یہ جو ہے وہ ایک خوشائند بات شاید نہیں ہے عام لیٹیگنٹ کے ذریعے. ہم بھول گئے کہ مقصدیت کیا تھی پورے ایک جوڈیشل سسٹم کی, جیسے ابھی میاں صاحب نے بھی بتایا. کیا کہیں گے آپ؟ جی السلام علیکم بٹ صاحب, آواز میری آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کی. اچھا بٹ صاحب دیکھیں, ترمیم تو ہو چکی ہوئی ہے جی, اور اس ترمیم کے بعد جی چیمہ صاحب بات کریں, آپ کی آواز آ رہی ہے. میں اپنی ٹیم سے ریکویسٹ کروں گا کہ چیمہ صاحب کو دوبارہ جو ہے وہ ان کی آواز کٹ رہی ہے اور بات جو ہے درمیان میں آرگومنٹ رہ جائیں گے. میں واپس آؤں گا, میں علی آپ کی طرف آؤں گا. آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ معاملے کو اب جو ہے وہ ایک سیاسی رنگ جو ہے وہ مل رہا ہے جس کے اندر اگین ایک عام لیٹیگن جو ہے وہ پھر دیکھ رہا ہے کہ جناب جیسے میاں صاحب نے بھی کہا کہ 10 سال بعد باری, 15 سال بعد باری, اور پھر آپ کے ارجنٹ کیسز جو ہیں اس کے اندر وہ سٹے لگتا ہی نہیں ہے. مگر کوئی بھی لائر جو ہے وہ اپنے کلائنٹ کو سپریم کورٹ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ سٹے تو چلو ملنا ایک ڈیپینڈ کرتا ہے فیکٹس کے ہیں کیس کے, بٹ لگ جانا بھی ایک ایمبیگوٹی ہے. یہ کون سا نظام ہے؟ دیکھیں جی, کسی کے ساتھ اختلاف ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. اگر اختلاف ہونے کے بعد فروٹفل نتائج نکلتے ہوں نا تو وہ فائدہ مند ہے. ٹھیک, اختلافات کریں لیکن جیسے آپ نے بالکل بجا فرمایا میرے سینئر نے بھی کہ 10 سال آپ کی اگر پٹیشن نہیں لگ رہی, آپ کی اپیلیں نہیں لگ رہی, آپ کے معاملات نہیں سلجھ رہے, تو پھر ایسی اختلافات کا کیا فائدہ؟ نظام کو بہتر اگر کرنا ہے تو فروٹفلی آپ کو اختلاف بھی کرنا پڑے گا تاکہ اس کے نتائج جو ہیں وہ عوام کو بہتر ہو. یہ ہے نہ ہو کہ ان کے معاملات 10 سال یہ نو اگلے آگے ہم یہ بات کریں گے 20 سال کے بعد یہ معاملہ سلجھ رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم جو جتنے بھی یہ کیسز ہیں ان کو اس طریقے سے کریں کہ عوام کی بہتری. دیکھیں عدالتی نظام, حکومتی نظام کس لیے؟ عوام کے لیے. اگر عوام کو اس کا فائدہ نہیں پہنچ رہا تو پھر تو اس میں کوئی نہ کوئی رد و بدل کرنا پڑے گا اور اسی کو چلانا مناسب نہیں ہوگا. جی علی, لیکن ایک بات ہے کہ آپ اختلاف کو پہلے اپریشیٹ کیا جاتا تھا. جس سوسائٹی میں اختلاف نہیں ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی. ایک ہی طرح آپ سوچیں گے, ساروں کو کہیں گے جی آپ اس کے اندر کوئی اختلاف نہ آئے, تو وہ بھی ایک عجیب سی چیز لگتی ہے. یا آپ سمجھتے ہیں کہ بنیادی نیت کا فقدان ہے جس کے اندر اختلاف جو ہے وہ کسی خاص مقصد کے لیے ہے, لوگوں کی اصلاح کے لیے نہیں ہے. یہی بات آپ کو میں کرنا چاہتا ہوں, ناظرین سننے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اختلاف سے فائدہ پہنچ رہا ہے
تو پھر تو وہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر بے تکے اختلافات ہو رہے ہیں جس سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے, ایسے اختلاف کا کوئی فائدہ نہیں. علی آپ کا پوائنٹ آیا, میں دوبارہ آپ کو لوں گا. چیمہ صاحب نے جوائن کیا. چیمہ صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی جی بالکل بٹ صاحب آ رہی ہے. اور میری آواز چیمہ صاحب جی آ رہی ہے. میرا سوال پھر وہ اگین وہی ہے کہ آنریبل جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو میری دانش کے اندر بات ہے کہ ایک بڑا معاملہ ہے, کوئی عام ایک سول سوٹ نہیں ہے. ویسے تو جس کا مقدمہ ہو اس کے لیے وہ بڑا ہی ہوتا ہے, لیکن یہ آئینی ایک معاملہ ہے. اس کے اوپر آج جو ہے وہ آنریبل چیف جسٹس صاحب نے آج مکالمہ بھی ہوا, انہوں نے اختلاف کیا. انہوں نے کہا جی نہیں, فل بینچ نہیں بنے گا اس کے اندر. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہاں جی دیکھیں بٹ صاحب بات تو یہی ہے, میں جو پہلے عرض کرنے کی کوشش کر رہا تھا, ایک آلریڈی امینڈمنٹ آ چکی ہے آئین کے اندر. اس امینڈمنٹ کے نتیجے میں ایک آئینی بینچ تشکیل کر دیا گیا ہے. ٹھیک. آئینی بینچ کے متعلق جو آئینی ترمیم میں شک تھی, اس میں سے ایک یہ بھی شک تھی کہ آئینی بینچ سے ہٹ کے کوئی دوسرا بینچ ان معاملات کو نہیں سنے گا. ٹھیک ٹھیک. اب جب یہ آئین کی پوزیشن ہے موجودہ, اب چاہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے, مسئلہ یہ ہوگا کہ یہ فیصلہ اب کس نے کرنا ہے. ٹھیک. آج کی پوزیشن میں اگر آپ کسی اور بینچ کو یہ اختیار دے دیتے ہیں تو آئین کی آج کی شکل کے تو خلاف ہو جائے گا وہ. ٹھیک. اور اگر موجودہ ہی آئینی بینچ سنتا ہے, جو میرا خیال ہے کہ کم از کم اس ہی بینچ کو سننا پڑے گا کم از کم پہلی مرتبہ, تو پھر اس کے سامنے مقدمہ لگے اور چلے تو وہ سن سکتا ہے. اب اگلا سوال پیدا ہو جائے گا کہ جب تک, دیکھیں ہمیں یہ تو اصول پتا ہے کہ آئین یا قانون کے اوپر سٹے نہیں ہوا کرتا. ٹھیک. اس کی ایک مثال ضرور گزری تھی حال ہی میں, لیکن اس پہ بھی کافی گفتگو ہوتی رہی کہ قانون کو سٹے کس طرح کیا جا سکتا ہے. اب لیکن اس بحث کو بھی چھوڑ دیں, جب تک قانون میں سٹے نہیں ہے, کسی قسم کا رکاوٹ نہیں ہے, تو تب تک عمل جو ہونا ہے ججز کی اپوائنٹمنٹ کا اور باقی جو معاملات ہیں ان کو قانونی طور پہ تو روکنے کی کوئی وہ جواز نہیں ہے. ٹھیک. ہاں اگر آپ ویسے سمجھتے ہیں کہ بہتر پالیسی یا بہتر عمل یہ ہوگا کہ ابھی ہم اتنی اہم جو تقرریاں وہ نہ کریں جب تک ہم فیصلہ نہیں کر لیتے کہ یہ آئینی ترمیم ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, اس بات میں ضرور ایک دم ہے, گنجائش وہاں پہ موجود ہے. لیکن پھر بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ بینچ تو آخر اسی کے سامنے جائے گا معاملہ جس کے پاس اب آئین میں اختیار ہے سننے کا. جی بس میرا سوال لے لیجئے گا, خط کے اندر بھی اس کا ذکر ہے, آرٹیکل کا غالباً 191A جو ہے اس کا منصور علی شاہ صاحب حوالہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل لکھا گیا ہے کہ ریگولر بینچ جو ہے وہ نہیں سنے گا, بٹ کہیں پہ فل بینچ کی ممانت نظر نہیں آئی. ریگولر بینچ اور فل بینچ میں ایک فرق ہے. فرق ہے, لیکن بٹ صاحب دیکھیں یہ چیز جو ہے نا کہ فل بینچ کے ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے. جی جی. کانسٹیٹیوشنل بینچ ہی اگر فل بینچ ہو سکتا ہے تو پھر تو اور بات ہے. ٹھیک. لیکن اگر ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے اور پھر ایک فل کورٹ ہے, ٹھیک, تو اس کو یہ تو تصور نہیں کیا جائے گا کہ یہ ایک ہی بینچ ہے. مطلب فرق ہو گیا نا. تو ان ججز نے جنہوں نے وہ کیس پہ سنا وہ آئینی بینچ کا حصہ تو نہیں ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. ناظرین ہمیں دوسرے موضوع کی طرف بڑھنا ہے اور اب میں بات کروں گا. ایک چیز میں اس میں ایڈ کروں, اس میں ایک پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی بھی جو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کسی کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے ہے, اگر وہ بینچ مناسب سمجھے تو وہ میٹر جو ہے اس میں ریفر کر دے کہ اس میں فل کورٹ جو ہے اس کو سنے. میرا خیال ہے کہ اگرچہ اس میں 26ویں ترمیم میں یہ نہیں ہے ایسی کوئی بات کہ وہ ریفر کر سکتی, لیکن میرا خیال ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ریفر کر سکتا ہے کہ اس میں فل سپریم کورٹ کا جو ججز ہیں وہ تمام ججز قانونی نقطہ کے اوپر اپنی رائے دیں اور وہ ریفر کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح سے ایک جو ہے, لیکن وہ پھر ادر بات یہی آئے گی کہ وہ آئینی بینچ ہی ریفر کرے گا, ادروائز کوئی اور جو ہے وہ کوئی صورت نظر نہیں آتی جب تک یہ امینڈمنٹ ان فیلڈ ہے. ناظرین مجھے دوسرے موضوع پر بڑھنا ہے, اتنا وسعت والا یہ ٹاپک ہے آئینی ترمیم کے, اس کے اوپر آپ جتنی دیر مرضی بحث کر سکتے ہیں, اور اسپیشلی جب وکلا بیٹھے ہوں تو میرا خیال ہے فیصل بھی کچھ بات کرنا چاہتے ہیں, علی بھی, لیکن وقت بھی کمی کی وجہ سے مجھے دوسرے موضوع کی طرف بڑھنا ہے which is equally important in the eye of law and especially for the litigants. وہ بات ہے جناب آنریبل جسٹس جواد حسن جو ہے ان کی طرف سے ایک ججمنٹ آئی ہے دسمبر 3 کو, جس کے اندر انہوں نے میڈیشن
کے بارے میں، اس کی امپورٹنس کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سے وہ کم مخرجات کے اوپر لوگ اپنے مقدمات کو جو ہے وہ ریزولو کروا سکتے ہیں، یہ آربیٹریشن سے کیسے مختلف ہے۔ نہ صرف یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے سمندر کو کوزے میں بند کیا ہے، آج تک کی جتنی امپورٹنٹ ججمنٹ ہیں میڈیشنز کے بارے میں وہ بھی آنریبل جسٹس جواد حسن صاحب نے اس کے اندر لکھی، نہ صرف سپریم کورٹ کی بلکہ سندھ کی اور لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ بھی لکھی۔ ایک اچھا ڈاکومنٹ ہے 13-14 صفحات پر مشتمل، جو ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا جس کو مجھے پڑھنے میں مزہ بھی آیا اور سمجھ آئی کہ انہوں نے کیا بات کی ہے۔ چیمہ صاحب، یو آر دا اسپیشل ون ٹو ٹاک اباؤٹ دس ٹاپک، آپ نے کیونکہ وہ ججمنٹ آپ میڈیشنز کا کام بھی کرتے ہیں، تو پہلے تو میں باقی اپنے ناظرین سے بھی پوچھوں گا، آپ بتائیے کہ یہ جو ججمنٹ آئی ہے جسٹس جواد حسن صاحب کی طرف سے، اس کے اندر میڈیشنز ہوتی کیا ہے، کس طرح سے یہ عام شخص کو آپ سمجھائیں گے؟ ہم تو سمجھتے ہیں۔ جی بٹ صاحب، پہلے تو واقعی میں کہوں گا کہ جسٹس جواد حسن صاحب نے ایک بہت کمپریہنسو ججمنٹ رینڈر کی ہے، اور اس میں پورا جو آلموسٹ انالیسس ان اہم ججمنٹس کا ہے اس ایریا کے اوپر ان کو کور کیا ہے اور ان کو اس میں اکٹھا کر دیا ہے ججمنٹ کے اندر، جو پڑھنے لائق ہے اسٹوڈنٹس آف لاء کے لیے تو خاص کر۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جج صاحب کا ویسے بھی مطلب ایک قابل تعریف طریقے کا رہا ہے کہ وہ یہاں تک ہے کہ جو جہاں ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں ینگسٹرز، ان کو بھی ہمیشہ انکریج کرتے ہیں کہ آپ نے ججمنٹس اس پہ ریلیونٹ پڑھی ہیں، اور اگر نہیں پڑھی ہوتی تو خود جج صاحب ان کو بتاتے بھی ہیں اور آرڈر میں لکھوا بھی دیتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ بہت قابل اور کمپٹنٹ جج صاحب ہیں ہمارے ہائی کورٹ میں، اور بہت محنت کرتے ہیں۔ اس ججمنٹ میں جو اصول اہم ہے وہ جو قابل ذکر ہے اور قابل تعریف بھی ہے، دیکھیں میڈیشن جو ہے یہ آربیٹریشن سے ایک سٹیپ نیچے ہوتا ہے۔ اس میں اردو میں تو عام طور پر اس کو ثالثی ہی کہہ دیتے ہیں، لیکن اس میں فرق ہے۔ جو آربیٹریشن ہوتی ہے اس میں بھی فیصلہ کرتا ہے جس کو آپ منتخب کرتے ہیں آربیٹریٹر ثالث، لیکن میڈیشن اس سے ایک قدم نیچے ہے، اس کو آپ صلح کہہ سکتے ہیں۔ میڈیٹر کا کام ہوتا ہے دونوں طرف کی بات سن کے ان کے درمیان نیگوشیٹ کرا کے جس حد تک ممکن ہو معاملات کو حل کروا دیں۔ اس کے اوپر جو جج صاحب نے اس میں سپریم کورٹ کا بھی، اور اتفاق سے بات ہماری ہو رہی تھی، یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا ہی فیصلہ ہے، مغل پاکستان لمیٹڈ ورسز امپلائیز ایج اور بینیفٹ کا مقدمہ ہوا۔ اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے سپریم کورٹ میں اس کے اوپر جو ججمنٹ دی ہے میڈیشن کے اوپر، اس میں جسٹس جواد حسن صاحب کے ہی پہلے 2 فیصلے ہیں ہائی کورٹ کے، ان کو بھی اس کے اندر شامل کیا اور ان کا ذکر کیا، تذکرہ کیا۔ اور اس میں جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اس میں فقرہ ہے ایک بڑا دلچسپ، وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہاں پہ۔ جج صاحب نے کہا کہ ounce of mediation is worth a pound of arbitration and a ton of litigation۔ مطلب ایک آؤنس جو ہوتا ہے میڈیشن کا وہ 1 پاؤنڈ ہے آربیٹریشن کا ثالثی کا، اور 1 ٹن ہے لٹیگیشن کا۔ لٹیگیشن ہے مقدمہ، تو مقدموں کو کم کرنا، ثالثی کی طرف لے کے جانا اور میڈیشن سے مقدموں کو حل کرنا، خاص کر ادھر جو اس فیصلے میں اہمیت جس پہ اہم گفتگو زیادہ کی گئی ہے وہ ہے کمپنی میٹرز میں، جن میں شیئر ہولڈرز کے درمیان یا مینجمنٹ کے درمیان جو اختلافات ہوتے ہیں، ان کو جج صاحب نے کہا ہے کہ اگر ہو سکے عدالت کو اپنا رول اس میں ادا کرنا چاہیے کہ میڈیشن کے ذریعے حل ہو جائے معاملات، تو بہت بہتر ہے۔ اس کی دیکھیں بیک گراؤنڈ یہ ہوتی ہے، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بھٹ صاحب آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ملک میں اکانومی کا تعلق ہے بزنس کے ساتھ، ایس سی پی کا ریگولیٹر کے حیثیت سے ایک کام ہے کہ بزنسز کو پرزرو کرے، پروٹیکٹ کرے، اور کمپنی ایکٹ کا بھی یہی جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو بزنس ہے ملک کے اندر اس کو انکریج کرے اور کمپنیز چلیں، ان کا کام جو ہے چلتا چلا جائے، وہ ترقی کرتی چلے جائیں، تو اکانومی میں اس کا بینیفٹ ہوتا ہے، اور قانون کی اصل منطق بھی یہی ہے۔ اس وجہ سے میڈیشن کے ذریعے اگر عدالت اپنا اس میں رول ادا کرے، اور میڈیشن کے ذریعے جو کاروباری اختلافات ہوتے ہیں، یہ ڈس ایگریمنٹس ہوتی ہیں، اگر حل ہوتی ہوں تو اس کے ذریعے ملک کو اور کاروبار کو بہت فائدہ ہوگا۔ بہت فائدہ امپلائیز ہوتے ہیں، ان کے باقی معاملات ہوتے ہیں، ان پہ بھی اس کا جو ہے پازیٹیو ایفیکٹ۔ میں چیمہ صاحب آپ کا پوائنٹ آگے میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا۔ مجھے میاں صاحب آپ نے بھی ججمنٹ پڑھی ہے آنریبل جسٹس جواد حسن صاحب کی، محنت سے کام کرتے ہیں، لیکن یہ جو انہوں نے ججمنٹ دیا ہے اس کے اندر تو انہوں نے ایک راستہ دیا ہے لوگوں کو۔ پہلے تو آپ ماسٹر ہیں سول کیسز کے،
اور ہم دیکھتے ہیں آپ کو. پہلے تو آپ کی نظر میں اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, میڈیشن کیا ہے, کیونکہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے, پھر آپ ججمنٹ پہ کمنٹ کریں. چیمہ صاحب نے جیسے بیان کیا کہ یہ تصفیہ ہے, تصفیہ یہ صلح صلح ہے آپ اپنے مسائل کے حل کے لیے, اور اسپیشلی جو کارپوریٹ سائیڈ ہے ان کے مسائل کے حل کے لیے, کیونکہ ایک بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, بڑی ایک جو ہے سبسٹینشیل اماؤنٹ اس میں انوالو ہوتی ہے, ان کے سالوں سال آپ کیسز جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ ایٹ دی مرسی آف سسٹم نہیں چھوڑ سکتے. تو ان کے تصفیے کے لیے ایک جلد نظام لایا گیا, اور اس میں اے ڈی آر ایکٹ بھی آیا 2017 کا آیا, اور اس کے علاوہ جو کارپوریٹ سائیڈ کے اوپر پنجاب کے حوالے سے جو ہے وہ کمرشل کورٹس ایکٹ بھی آیا 2021 میں, بالکل ٹھیک, جس میں یہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا کہ آپ اپنے تصفیے آربیٹریشن کے ذریعے جو ہے وہ یا میڈیشن کے ذریعے کروائیں. اب میڈیشن سمجھنے کے لیے عام لیٹیگینٹ کے لیے یہی ہے کہ آپ اپنے تصفیے جو ہے وہ بجائے اس کے کہ ایک ریگولر سوٹ فائل کریں, آپ کسی جو ہے وہ میڈیٹر, اچھا اس میں بہت وائڈ سکوپ ہے پوری دنیا کے اندر, لوگ وکلا کو انگیج کرتے ہیں, لوگ جو ہے وہ مختلف اداروں کو انگیج کیا جاتا ہے, اور ایکسپرٹس جو ہیں جو اپنے اپنے شعبے کے ایکسپرٹس ہیں ان کو بھی انگیج کیا جاتا ہے کہ ہماری صلح کروا کے کوئی تصفیہ نکالا جائے جس کے اوپر جو ہے وہ کوئی حل نکل سکے. بالکل ٹھیک ہے. فیصل, آپ نے بھی کافی معاملات آربیٹریشن کے دیکھے ہیں, آپ پڑھتے بھی ہیں اس کے اوپر. کہا جاتا ہے کہ انٹرنیشنلی تو یہ اتنا زیادہ ہے کہ لوگ عدالت میں آنے سے پہلے اپنے لائرز کے چیمبر میں بیٹھ کے میڈیشن آربیٹریشن کے ذریعے معاملہ ریزولو کروا سکتے ہیں. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جس طرح آنریبل جسٹس جواد حسن صاحب نے بھی بات کی کہ یہ نون ایڈورسیریل انہوں نے لفظ استعمال کیا, لیس ایکسپینسیو, لیس پینفل, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے اندر بدنامی نہیں ہوگی, آپ کمرے میں بیٹھ کے اپنا معاملہ حل کریں. آپ 10 سال ایک کیس چلا رہے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں نمبر آف کیسز کم ہو سکتے ہیں, اس کی طرف فوکس کرنا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نئی لائن آف لیگل پریکٹس ڈیولپ ہو رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف کمپنیز کے حد تک نہیں محدود رہے گا, یہ پرائیویٹ پارٹیز جن کی پراپرٹیز انوالوڈ ہوتی ہیں, اربوں روپے کی پراپرٹیز ہوتی ہیں, میں نے کیسز ایسے ہینڈل کیے ہیں اس کیس میں بھی جو ہے وہ اربوں روپے کی پراپرٹیز انوالوڈ ہوتی ہیں, تو جس کے اندر صرف کوآپریٹو سوسائٹیز یا کمپنیز نہیں, ایون پرائیویٹ جو فیملی ممبرز ہیں جن کے درمیان کیسز چل رہے ہوتے ہیں, وہ بھی میڈیشن کے ذریعے پراپر ایک فورم کے ذریعے قانون کے ذریعے اپنے معاملات طے کروا سکتے ہیں, جس میں ان کی کاسٹ بھی بچے گی, ان کا جو ان کو جو ایک ذہنی الجھاؤ اور کوفت ہوتا ہے ان کا وہ ختم ہوگا, ان کو جو لیٹیگیشن کا ایک برڈن ہوتا ہے جس کا ایک کہہ سکتے ہیں نفسیاتی برڈن بھی بہت زیادہ ادھر ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے ادھر جرمنز کا بہت زیادہ کلچر ہے جو اب ایک یعنی آپ سمجھیں کہ وہ اب ایک جگہ اس نے ہولڈ کر لیا ہے جرمن کا اور ہڑتالوں کا کلچر, یا تو اس کو کم کیا جائے تاریخیں اور وہ پریکٹس کے اندر تو وہ چیز آنی ہے نا. تو وہ پھر وہ بھی یہ ہوگا کہ میڈیشن کا بھی فورم جو ہوگا انڈیویجول فورم ہوگا, اس کو کورٹ کی طرف دیکھنا نہیں پڑے گا, وہ معاملہ ریزالو ہوگا, پارٹیز اس سے ایگری کریں گی, ٹھیک ہے, ادروائز ان کے پاس دوسرے فورمز جو ہیں وہ اویلیبل ہوں گے. تو یہ بہت ایک خوش آئندہ پیرا نمبر 13 جو ہے ججمنٹ جسٹس جواد حسن کی, اس کے اندر انہوں نے سارے آپشنز جو پاکستان میں قوانین اویلیبل ہیں اس میں ساری انہوں نے تفصیل دی. اچھا, سارے قوانین, اور انہوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا انہوں نے سم اپ کر دیا ہے, جو مختلف ہماری آنریبل ہائی کورٹس ہیں, آنریبل سپریم کورٹ کا جو ویو لیٹسٹ آیا ہوا ہے اس کے اوپر, انہوں نے سم اپ کر دیا اس ججمنٹ کے اندر. دس از آپ سمجھے کہ لائم لائٹ یہ ججمنٹ ہے for the legal professionals and for the business people as well and for the people who want to get their issues resolved through mediation. یہ بہت زبردست انہوں نے ایک ججمنٹ آئی ہے. میں علی آپ کی طرف آؤں گا, آپ نے بھی بات پوری سنی ہے. 2017 کا جو لا آیا ہے اس کے اندر تو میڈیشن سینٹر بھی بنا دیے گئے, یہاں تک کہ جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ میاں صاحب اور فیصل اور چیمہ صاحب بھی بتائیں گے. 2017 کے ایکٹ میں یہ ہے کہ کیس فائل ہوا ہے, جواب دعوے کے بعد شیڈول بنا دیا گیا, شیڈول 1 اور 2 کے اندر ایسے مقدمات دے دیے کہ جس کے اندر آنریبل جج نے پوچھنا ہے, جیسے انہوں نے 2017 کا ایکٹ میں بتایا کہ بھائی آپ میڈیشن میں ہم آپ کو بھیج رہے ہیں, پہلے آپ وہاں پہ جائیں, میڈیشن سینٹر میں جائیں اور چیک کر لیں کہ آپ کا معاملہ ریزولو ہے, تصفیہ طلب ہے. ایویں تو نہیں آپ کوئی 15 سال لڑتے رہیں گے, سپریم کورٹ تک باری نہیں آئے گی, تو آپ یہ چیک کر لیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر فائدہ ہے لیٹیگینٹس کا؟ بہت زیادہ فائدہ ہے اس کا. فائدہ دیکھیں جی, عدالتوں کے اوپر اتنا برڈن ہے کام کا کہ وہ اپنا کام پورا سر انجام دے ہی نہیں پاتی.
میڈیएशन سے ہوगा क्या, ایک پارٹی میڈیएटर کو اگر پوائنٹ کرتے ہیں, ایک پارٹی اپنا موقع بتائے گی, دوسری پارٹی اپنا موقع بتائے گی, وہ بہتر طریقے سے آپ کو بتا سکے گا کہ آپ کا یہ جو معاملہ ہے کس طرح حل طلب ہے. آپ عدالت کے جو ٹائم آپ کا کنزیوم وہاں پہ ہونا ہے 10 سال 12 سال 15 سال, وہ آپ کے بچ جائیں گے. ٹھیک, دیکھیں آپ, میں دوسری بات میں کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں آپ میڈیएशन جو ہے وہ آپ پرانے زمانے میں دیکھ لیں, پنچایتیں کیا ہوتی تھی, بڑے بوڑھے بیٹھ کے دونوں پارٹی کی بات سنتے تھے اور دونوں کو مشورہ دیتے تھے کہ یار اس طرح کر لیں, یہ معاملہ تو ہو جائے گا. جیسے آپ دیکھیں کوئی منسٹر ہے یا کھلی کچہری آپ دیکھتے تھے, یا آپ دیکھتے ہیں کوئی ڈی ایس پی آئی جی دونوں پارٹیوں کی باتیں سنتا ہے اور بات سن کے فیصلہ نہیں کرتے, وہ بتاتے ہیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں. اگر آپ اس فیصلے کو نہیں مانتے تو عدالتیں آپ کے پاس موجود ہیں, وہاں جا کے آپ اس کو. یہ اچھا ایک پوائنٹ اٹھایا, میں دوبارہ جو ہے وہ پھر میں چیمہ صاحب کی طرف جاؤں. ایک بات اس میں جو ہے وہ یہ کرنے والی یہ ہے کہ آپ نے پبلک ایٹ لارج کو پہلے اس میں بتائیں کہ یہ ہے کیا. ابھی پتہ نہیں کسی کو. سوشل میڈیا کے ذریعے, الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے, گورنمنٹ لیول کے اوپر اشتہارات چلیں تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ ہے کیا, ADR ہے کیا, الٹرنیٹ ڈسپیوٹس ریزولوشن ہے کیا, آپ اپنے مسائل کس طرح سے جو ہے وہ آؤٹ آف کورٹ جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے میڈیا اپنا رول پلے کر سکتا ہے اور بڑا پازیٹیولی کر سکتا ہے. آپ کا پوائنٹ آیا, بڑی اچھی بات کی. میں چیمہ صاحب آپ سے مخاطب ہونا چاہوں گا. اب جو بات کی ہے ابھی میاں صاحب نے بھی کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کو بتائیں گے نہیں. لاز تو آنریبل جسٹس جواد حسن صاحب نے اتنے لکھے ہیں, پیرا 13 میں جب فیصل نے بھی بتا دیا, لیکن اس کے باوجود آگاہی بہت کم ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو آنریبل سپریم کورٹ, ہائی کورٹ کی طرف سے اس طرح کی پش ملے گی تو یہ معاملہ جو ہے مزید لوگوں تک پہنچے گا اور لٹیگیشن کم ہو سکے گی؟ جی بہت ضروری ہے, اور میں کہوں گا نہایت احترام کے ساتھ کہ اس میں عدالتوں کا بھی رول ہے کہ وہ بھی اپنا اس میں کردار ادا کریں اور انفارم کریں لٹیگنٹس کو کہ یہ راستہ موجود ہے, اور جس حد تک عدالت کی ذمہ داری ہے اس حد تک اس کو پھر چینلائز بھی کرے اور فیسیلیٹیٹ بھی کرے. ٹھیک دیکھیں حقیقت یہ ہے بٹ صاحب کہ ہم لوگ جو لائرز ہیں, ہم لوگ کیوں کلائنٹ کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ ہائی کورٹ کا راستہ اختیار کریں, گو کہ سول کورٹ کا بھی راستہ موجود ہوتا ہے اور بہت سارے اور فورمز بھی موجود ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, ہم ہائی کورٹ کو بے وجہ تو برڈن نہیں کرنا چاہتے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ریمیڈیز ہیں وہ ایفیکٹو نہیں ہیں. اگر آپ سول مقدمے میں پارٹی کو بتائیں گے کہ آپ کو 15 سے 25 سال لگ سکتے ہیں اپنے مقدمے کے فیصلے کروانے میں, تو کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ مقدمہ نہیں کرنا چاہے گی. اس وجہ سے پھر ہائی کورٹ کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے, گو کہ وہ سیدھا راستہ نہیں ہے. آپ ریٹ میں جائیں گے یا کم. ہمارا جو ہے وہ رابطہ چیمہ صاحب سے منقطع ہو گیا. میں میاں صاحب آپ کی طرف آؤں گا اور تیسرے موضوع کی طرف بڑھوں گا. بات ہو گئی آنریبل جسٹس جواز صاحب کا بھی ججمنٹ آ گئی. اب تیسری جو بات ہے وہ بھی ہائی کورٹ سے متعلقہ ہے, وہ اسموک کے متعلق ہے. آج اس کی بھی ہیئرنگ ہوئی ہے. آنریبل جسٹس شاہد کریم صاحب نے 4 سال سے مقدمہ لے کر چل رہے ہیں. کچھ ان پہ تنقید بھی لوگ کرتے تھے, لیکن اب ماننے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ ٹھیک ہے, کاز سامنے آ گئی ہے. آج بھی انہوں نے ایک سٹرکٹ ایکشن لیا ہے. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس مقدمے کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس شاہد کریم صاحب ایک بڑے ٹائم سے جو ہے وہ اس کے اوپر ورک کر رہے ہیں, اور انہوں نے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ان لائن بھی کی ہیں, لیکن اس کے لیے بہت کام ابھی کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو یہ جن دنوں سموگ ہوتی ہے یہ ان دنوں صرف کرنے والے کام نہیں, یہ پورے سال کا ایک کام ہے. آپ نے پورا سسٹم بنانا ہے, ڈپارٹمنٹس بنائیں, چیک اینڈ بیلنس ہو. اب سب سے زیادہ گاڑیوں سے جو ہے وہ پتہ چلا ہے کہ جی گاڑیاں اس کی وجہ ہے, تو اس کے لیے جو ہے وہ فیول کا آپ کوالٹی بہتر کریں, اس کے لیے پارکنگ اور جو سڑکیں ہیں ان کو بہتر ہونا چاہیے. اور دوسری بات اس کے لیے جو ورک شاپس ہیں ان کو آپ کو بہتر کریں, ادھر ٹیکنیکل لوگ ہوں, ورک شاپس بہتر ہوں جو کہ سرٹیفکیٹ گاڑیوں کو جاری کریں, اور گاڑی روڈ پہ آنے سے پہلے پراپر اس کی جو ہے وہ سرٹیفکیشن ہونی چاہیے. ٹائم کی کمی ہے. فیصل آپ کا فائنل کومنٹ ریگارڈنگ دس کیس جو آنریبل جسٹس شاہد کریم صاحب کی عدالت میں چل رہا ہے اسموک سے متعلق؟ جج صاحب کی ججمنٹ کو ہمیں سپورٹ ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ اس کی جو پینل امپلیمنٹیشن ہے ہم اس کو کریں. یعنی جو گاڑیاں اسموک یعنی کر رہی ہیں پیدا یا جن کی دھواں چھوڑ رہی ہیں
ان کی کمپلینٹ لانچ کی جائے. جو پنجاب گورنمنٹ کا وہ ایپ ہے اس کے اوپر ان کا نمبر ان کا فون نمبرز بھی ہیں, اس کو گراس روٹ لیول پہ امپلیمنٹ کریں تاکہ یہ معاملہ ریزولوشن کی طرف جائے. باقی میں میاں صاحب کی بات کو انڈورس کرتا ہوں کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ورک شاپس بھی اسٹینڈرڈ کی ہونی چاہیے, روڈس بھی اسٹینڈرڈ کی ہونی چاہیے, اور یہ ٹرانسپورٹ اتھارٹی جو ہے وہ گاڑیوں کو ایک اسٹینڈرڈائز لے کے آئے جیسے انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہوتا ہے. جب تک ہم انٹرنیشنل پریکٹسز کو اڈاپٹ نہیں کریں گے ہم اس کو معاملے کو قابو نہیں کر سکتے. چیمہ صاحب, فائنل کمنٹ ریگارڈنگ دا اسموک کیس بیفور آنریبل جسٹس شاہد کریم. جی بٹ صاحب, اوبیسلی جو پہلے ہو چکی بات وہ تو ہے ہی موجود, محنت کر رہے ہیں جج صاحب اور ایفرٹ کر رہے ہیں. میں ایک بات کرتا ہوں اس میں اضافہ کہ اویئرنیس جو ہے نا جی, پبلک اویئرنیس اگر گورنمنٹ اس پہ تھوڑی سی محنت کرے نا, اور میں مثال ہمیشہ دیتا ہوں ڈینگی کے کیس میں, آپ یقین کریں اس پبلک اویئرنیس سے اس حد تک لوگوں کو یہ اب باور ہو گیا ہے کہ کھلا پانی نہیں چھوڑنا صاف, یہاں سے ڈینگی مچھر پیدا ہوتا ہے, ہر بندے کو یہ پتا ہے. اب اس پہ عمل نہ ہو علیحدہ بات ہے. ابھی تک اسموگ کے متعلق بہت زیادہ جو ہے چیزیں لوگوں کو اس طرح کلیئر نہیں ہے کہ اسموگ کس طرح پیدا ہو رہی ہے, اس میں کیا چیزیں جو ہیں کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں. باتیں چلتی ہیں اس حد تک نہیں. اب پبلک اویئرنیس سے اس میں بہت بینیفٹ ہو سکتا ہے. چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں جو لوگ خود کر سکتے ہیں, خود وہ بہتر اپنے فیصلے کر سکتے ہیں, کیونکہ ہوا تو سب کے لیے نقصان دہ ہے, سب کا اس میں جو ہے نقصان ہے. اپنے حد تک بھی لوگ کرنا شروع کریں گے تو دیکھیں بات یہ ہوتی ہے, اب ہر چیز سختی سے نہیں حاصل کر سکتے. آپ ہر وقت اگر لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیں گے, روکنا شروع کر دیں گے, ٹوکنا شروع کر دیں گے, جیلوں میں ڈالنا شروع کر دیں گے, ان کے کاروبار بند کریں گے تو لوگ بھی ریئیکشن کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو تعلیم دینا بہت ضروری ہے, ان کو سمجھانا بہت ضروری ہے کہ بھائی یہ چیز غلط ہے, اس سے آپ پرہیز کریں, آپ کا بھی فائدہ ہے اور ملک کا بھی فائدہ اسی میں ہے. تو بہت سارے لوگ اس پہ عمل بھی کریں گے, بہت سارے نہیں بھی کریں گے, ظاہر. بالکل ٹھیک ہے. علی, میں آپ کا فائنل کمنٹ چاہوں گا اسموک کے کیس کے متعلق کو لے کے, کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ شاہد کریم صاحب بہت زور لیں, لیکن کیا سمجھتے ہیں انڈیویجول لیول پر بھی اس کے اندر ایفرٹ آنی چاہیے؟ بالکل آنی چاہیے. لیکن دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں گاڑیاں ہمارے ملک میں اتنی پرانی ہیں اور اس کی وجوہات بھی مہنگائی ہے. دیکھیں گاڑی کی قیمت نہیں, گاڑی کی قیمت کہاں پہ ہے, کس نے اس کو کم کرنا ہے؟ اگر گاڑی کی قیمت کم ہوگی تو نئی گاڑی روڈ پہ آئے گی, وہ اسموک کم چھوڑے گی. عوام کو پرانی گاڑی استعمال کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے. کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس قیمتیں جو خرید نہیں سکتے وہ گاڑی, اگر وہ گاڑی خرید نہیں پائیں گے تو نئی گاڑی روڈ پہ نہیں آئے گی تو اسموک ایسی چلتی رہے گی. یہ ایک سوال ہے. حکومت کو ہر ڈپارٹمنٹ میں کام کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں گاڑیوں کو بند کر دیں, سب کو بند کر دیں. کس نے پرووائڈ کرنا ہے؟ ہمارے ملک میں پرانے انجن لگائے جاتے ہیں گاڑیوں میں, وہ 5-5 سال 10-10 سال دوسرے ملکوں میں چلے ہوتے ہیں, یہاں پہ امپورٹ ہو کے آتے ہیں, پھر وہ انہی گاڑیوں میں ڈالے جاتے ہیں اور چلائے جاتے ہیں. اسموک پھر آتی رہتی ہے. یہ ہر سال اس طرح ہوتا رہے گا جب تک آپ کوئی نظام سیدھا نہیں کریں گے کہ ہم نے کیسے روڈ پہ کس طرح گاڑی کو لے کے آنا ہے. ٹھیک, یہ بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین, اس پازیٹیو نوٹ کے ساتھ کہ جس طرح آنریبل جسٹس شاہد کریم صاحب اور آنریبل جسٹس جواد حسن صاحب اپنا اپنا معاملہ جو ہے وہ اپنی اپنی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں, انڈیویجول سطح پر ہر شخص کو جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا, اس آفت کو سمجھنا پڑے گا. یہ سانس میں انڈسکرمنیٹلی کسی بھی بچے کے اندر کوئی بھی آپ کا دشمن ہو, دوست ہو, ہم اس کو انہیل کر رہے ہیں. اس اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے اور اپنا اپنا حصہ ڈالیں اس پازیٹیو نوٹ کے ساتھ کہ انشاءاللہ ایک دن اس معاملے کو ہم جو ہے وہ ختم کریں گے اور اوور کم کریں گے. اگلے پروگرام میں ملتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام قانون کیا کہتا ہے.